बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए ऐसे स्पेशल स्टोरीज़ बनाते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। मेरी शादी को अभी 2 माह ही गुजरे थे कि मेरा शौहर और मैं शहर में शिफ्ट हो गए। मेरी छोटी बहन जो कि इसी शहर में हॉस्टल में रहती थी, वो भी हमारे साथ हमारे घर में रहने लगी। रात का खाना मेरी बहन बनाती। जैसे ही मैं रात का खाना खाती तो पूरी रात मुझे सुकून की नींद आती, जबकि मेरा शौहर और मेरी छोटी बहन पहले ही जाग गए होते। एक रात मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन करके मोबाइल को चार्ज कर दिया, जो वीडियो देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी छोटी बहन और मेरा शौहर, मेरा नाम उज़्मा है, जब मेरी शादी हुई तो मेरी छोटी बहन हमारी शादी में नहीं आ सकी, क्योंकि हम लोग गांव में रहते और वो शहर में हॉस्टल में पढ़ती थी। वो मेरी सगी बहन तो नहीं थी, लेकिन हमारे दोनों की माँ ही एक थी। बाबा भी इस दुनिया से जा चुके थे और मामा भी, इसलिए अब हम दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थी। हम लोगों ने कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं की। हमारा ऐसा कोई निज़ाम नहीं था कि जैसे सुतीली बहनें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ती हैं। शादी हो गई तो शौहर के बारे में जाना कि वो तो नहायत ही अजीब इंसान है। मैं तैयार होती तो कहता क्या ज़रूरत थी तैयार होने की, क्या बाज़ारी औरतों की तरह चेहरे पर इतना ज़्यादा मेकअप कर रखा है। और अगर कभी तैयार ना होती तो कहता कोई मर गया है, तुम्हारा सोग मना रही हो, तुम ऐसे क्यों मुंह निकाल कर क्यों रखा हुआ है, जैसे तुम्हें यहाँ पर खाना ही नहीं मिलता। मेरे शौहर के घर में कोई भी नहीं था। सब कहते थे कि अकेला रह रह के पागल हो गया है। सारे घर के काम खुद करता था, खाना भी खुद बनाता था, लेकिन इसकी नौकरी अच्छी थी। कहने लगा मेरी नौकरी में शायद मुझे प्रमोशन मिल जाए तो फिर हम शहर में जाकर रहेंगे, हम ये गांव छोड़ देंगे। गांव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके लिए हर तरह से कोशिश करती कि वो खुश रहे, लेकिन वो कभी भी खुश नहीं होता। कहता था हाँ खाना ठीक बना है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा तो मैंने एक खाना होटल में खाया था। तैयार हो जाती तो मुझ में कीड़े निकालने शुरू कर देता, तुम अच्छी नहीं लग रही हो। घर में भी सारे काम ठीक करने की कोशिश करती, लेकिन वो शख्स कभी भी खुश नहीं होता। मेरे शौहर का नाम अहमद था। ज़िंदगी गुजर रही थी, क्योंकि अब इस मामले में किसी को आप सज़ा तो नहीं सुना सकते। इसकी शायद शख्सियत ही ऐसी थी, इसकी फितरत ही ऐसी थी, इसलिए क्या कर सकते थे। 2 माह बाद शौहर ने कहा कि हम शिफ्ट हो जाएंगे। मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा मुझे भी शहर जाने का बहुत शौक़ है। इसने कहा हाँ शक्ल तो तुम्हारी गाँव में रहने वाली है, लेकिन तुमको अपने साथ ले जाता हूँ, मजबूरी है। शायद शहर की हवा तुम पर कोई असर करे और थोड़ी तुम मॉडर्न हो जाओ। मैंने कहा कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। इसने कहा जैसी हो वैसी ही ठीक हो, कोई मसला नहीं है। मैंने अपने शौहर को कहा कि हम जिस शहर में जा रहे हैं इसी शहर में मेरी बहन भी रहती है, वो बेचारी हॉस्टल में रहती है, क्यों ना हम इसको भी अपने साथ रख लें। तो मेरे शौहर ने कहा कि गाँव बसा नहीं है, लेटरी पहले ही आ गए हैं, पहले वहाँ जाकर हमें सेट तो होने दो और फिर तुम्हारी बहन के खर्चे होंगे। वो खाएगी पिएगी, पानी बिजली इस्तेमाल करेगी, वो पैसा कौन देगा। मैंने कहा कि आप इतने ज़्यादा कंजूस हैं, ये भी तो सोचें, घर में होगी तो हमारे घर के काम भी तो करेगी, कल को हमारे बच्चे होंगे तो वो मेरे साथ होंगी, तो कोई बड़ा तो है नहीं, अकेले में सब कुछ कैसे संभालूंगी। मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हारे बच्चे हो ही ना जाएं, 2 महीने हो गए अभी तक कोई खबर नहीं। मैंने कहा 2 महीने होते ही कितने हैं, आपको क्या जल्दी है। शहर में जो फ्लैट मिला था वो पहले से सजा सजाया था, थोड़ा बहुत सामान हमने सेट कर लिया। मैंने अपने शौहर से कहा कि मेरी बहन को पता चल गया है कि मैं इसी शहर में आ गई हूँ, अब अगर हम इससे मिलने नहीं गए तो इसको कितना बुरा लगेगा। हमारे बाबा की पेंशन आती है, वो भी हम आधी आधी करते हैं, इसका खर्चा बचेगा, वो हमारे साथ रहेगी। इस पर मेरे शौहर का मुंह थोड़ा सा बेहतर हो गया कि पेंशन तो इसके हाथ में आएगी। इसने कहा कि तुम दोनों बहनों का मैं ही बड़ा हूँ,
محافظ ہوں، اس لیے خرچہ میں ہی کروں گا، مجھے دے دیا کرنا، باقی سارا کچھ میں سنبھال لوں گا۔ میرے ابو کی 40,000 پینشن تھی۔ میرے شوہر کو تو بیٹھے بٹھائے لاٹری لگ گئی تھی، لیکن میری بہن کے خرچے بھی تھے کیونکہ وہ اچھے کالج میں پڑھتی تھی۔ اپنی بہن کو لینے کے لیے گئی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس نے مجھے اپنے دوستوں سے بھی ملوایا۔ میرے شوہر کو لڑکیوں کے ہاسٹل میں جانے کی اجازت نہیں تھی، گاڑی میں باہر بیٹھا تھا۔ اس نے میری بہن کو ٹھیک سے نہیں دیکھا، بس سلام دعا ہی ہوئی تھی۔ لیکن جب گھر آیا اور اس نے میری بہن کو دیکھا تو حیران رہ گیا، کہنے لگا تمہاری بہن تو بہت زیادہ پیاری ہے، میں تو پہلے اس سے ملا ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ ہماری شادی پر نہیں آ سکی تھی کیونکہ اس کے بورڈ کے پیپر تھے، اس لیے میری بہن میرے گھر میں رہنے لگی۔ وہ بہت اچھی تھی، کام میں بہت زیادہ تیز تھی، اس نے گھر کے جو کام رہتے تھے وہ بھی کر دیے۔ میں نے اسے کہا کہ زیادہ کام نہیں کرو، اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ ہمارے گھر سے اس کا کالج نزدیک تھا، وہ پیدل جایا کرتی تھی، کبھی کبھی میرے شوہر اسے چھوڑ کر آتا تھا، اس لیے رکشے کے پیسے بھی بچ رہے تھے۔ بہن کو باتوں باتوں میں نے پینشن والی بات بتائی تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک کہتا ہے، اسی نے تو ہمارا خیال رکھنا ہے۔ میری بہن مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی اور بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے پاس آ کر اس نے ناشتہ بنایا تو میرے شوہر نے بہت تعریف کی۔ اس نے کہا کہ کیا زبردست ناشتہ بنایا ہے، آج سے ایک ٹائم کا کھانا تم بنایا کرو۔ میری بہن نے کہا کہ میں دوپہر کا کھانا تو نہیں بنا سکتی ہوں، رات کا کھانا بنایا کروں گی، فکر نہ کریں۔ شوہر نے کہا کہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں ذائقہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں۔ اس دفعہ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا تھا جبکہ میں اچھا خاصا کھانا بناتی تھی، اور میں نے اپنی بہن کو بھی کھانا بنانا میں نے ہی سکھایا تھا۔ اب میری بہن رات کا کھانا بنا دیا کرتی تھی، مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہ تھا، ہم بہنوں میں ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ اور میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ میری بہن واقعی بہت اچھا کھانا بناتی تھی۔ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا کر مجھے بہت زیادہ سکون کی نیند آتی تھی۔ صبح اٹھتی تو میرا شوہر اور میری بہن پہلے سے ہی ناشتہ بنا کر بیٹھے ہوتے اور مجھے دیکھ کر چونک جاتے۔ شوہر بہن کو اس کے کالج چھوڑ کر خود کام پر چلا جاتا، مجھے بھی اچھا لگتا کہ ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ میرا شوہر میری بہن کی کچھ زیادہ ہی تعریفیں کرتا۔ ایک دن میری بہن نے پکوڑے بنائے جو بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ ہر انسان ہر چیز تو اچھی نہیں بنا سکتا، لیکن میرا شوہر اتنی تعریف کر رہا تھا اور ایسے کھا رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی دفعہ پکوڑے کھا رہا ہے۔ اتنے زیادہ تیل والے پکوڑے کھانے کی وجہ سے رات کو معدے میں بھی درد ہو گیا۔ میں نے کہا کہ نہیں کھانے تھے نا، کہنے لگا کھاتا تو نہیں، اس کا دل ٹوٹ جاتا، اس نے کتنے پیار سے بنائے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کبھی میرے دل کا بھی خیال کیا ہے؟ ابھی میری شادی کو 4 دن ہی ہوئے تھے اور میری برائیاں کرنی شروع کر دی تھی اس نے، اور یہاں پہ دل رکھنے کے لیے اپنے معدے میں درد کروا لیا ہے۔ میں نے کہا کہ بس کر دیں، زیادہ اس کے ساتھ باتیں نہ کیا کریں، کبھی آپ لوڈو کھیلتے ہو، کبھی فون پر ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھنے لکھنے والی بچی ہے، پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیوں مرچیں لگ رہی ہیں؟ اگر میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے تو میں نے کہا کیوں آپ نے میرے ساتھ تو کبھی اس طرح نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کتنی بے شرم ہو، اپنے ساتھ اپنی بہن کا موازنہ کر رہی ہو۔ میں نے کہا کہ میں اپنے ساتھ اپنی بہن کا موازنہ نہیں کر رہی، میں تو آپ کی میرے ساتھ شخصیت اور آپ کی اس کے ساتھ شخصیت کا موازنہ کر رہی ہوں، جو میرے ساتھ اور ہوتی ہے اور میری بہن کے ساتھ اور اس کے ساتھ دل سے خوش ہوتی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی تعریف کرتے ہو، اور میں کچھ بھی کر لوں آپ کو نظر ہی نہیں آتا۔ میرے شوہر نے کہا زیادہ باتیں نہ کرو اور سو جاؤ، لیکن کچھ دنوں سے ایسا ہو رہا تھا کہ میرے شوہر میرے کمرے میں نہیں سوتا۔ مجھے اس بات کا پتہ چل جاتا تھا کیونکہ وہ میرے سونے کے بعد میرے کمرے میں آتا ہی نہیں تھا، بستر پر کوئی شکن نہیں ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کوئی آیا ہی نہیں۔ مجھے ایسا لگا کہ میرا وہم ہے، لیکن پھر یہ سب کچھ زیادہ ہی ہونے لگا۔ ایک دن میری بہن نے مجھے کہا کہ مجھے اپنی کالی والی ساڑی دے دو، میں نے جیجو کے ساتھ جانا ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے ان کے ساتھ ساڑی پہن کر کہاں جانا ہے؟
تو اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں میرے آفس کی کوئی پارٹی ہے، وہاں جانا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میری سفید والی ساڑی پہن لو، کالی تو میں نے پہننی ہے کیونکہ مجھے بھی تو جانا ہوگا۔ لیکن جب میرے شوہر سے میں نے بات کی تو اس نے کہا کہ نہیں، ایک ہی شخص کو ساتھ لے جا سکتا ہوں اور سمینہ کو لے کے جا رہا ہوں، تم رہنے دو۔ میں نے کہا کیوں میں رہنے دوں، میں تو آپ کی بیوی ہوں، مجھے جانا چاہیے، وہ گھر پر ہی رہے گی۔ انہوں نے کہا میں نے اس کو کہہ دیا ہے، پھر اس کو برا لگے گا۔ میں نے کہا جو مجھے برا لگ رہا ہے اس کا کیا؟ تو اس نے کہا کہ تم بڑی ہو، تم سمجھ جاؤ گی، وہ چھوٹی بچی ہے، اس بیچاری کا دل کیوں توڑ رہی ہو؟ اب تو مجھے شک پڑ گیا اور میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ویسے تو میاں بیوی کے تعلق کو سگے کے لفظ کے اندر نہیں سمویا جاتا، لیکن میرے شوہر کا رویہ ہم دونوں بہنوں کے ساتھ ایسا تھا جیسے میں اس کی سوتیلی اور میری بہن اس کی کوئی سگی رشتہ دار لگتی ہے، جس کے لیے وہ بہت زیادہ گفٹ بھی لاتا، چیزیں بھی لاتا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ اور میرے لیے تو آخری دفعہ ضرورت کی چیز بھی کب لایا تھا مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا۔ مجھے ان دونوں پر شک ہو گیا تھا اور میرا شک جیز تھا اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ میں نے اپنی بہن کے کمرے میں موبائل فون کا کیمرہ آن کر کے موبائل فون کہیں پہ چھپا دیا۔ یہ فون کا کیمرہ اپنے کمرے میں بھی رکھ سکتی تھی، لیکن میرا شوہر میرے کمرے میں آتا ہی نہیں تھا اور میرے پوچھنے پر جھوٹ بولتا کہ میں تو کمرے میں آیا تھا، تم مزے سے سو رہی تھی، اس لیے میں کب آیا کب گیا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور بات واقعی عجیب تھی کہ مجھے آج کل پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں ایک دفعہ سوتی تو پھر میری آنکھ ہی نہیں کھلتی تھی۔ میں نے کیمرہ لگا دیا اور خود میں روز کی طرح سو گئی۔ آج کی رات مجھے نیند نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن آج بھی مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری بہن جا چکی تھی اور میرا شوہر اپنے کام پر، مجھے یقین تھا کہ فون میں نہ کوئی ریکارڈنگ ضرور ہوئی ہوگی۔ میں نے جا کر فون اٹھایا تو فون میں ریکارڈنگ تھی، وہ سیو ہو گئی تھی۔ دل بہت ڈر رہا تھا اور خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو جیسا میں سوچ رہی ہوں۔ لیکن جب فون کی ویڈیو دیکھی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بہن اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد میرا شوہر کمرے میں آ گیا۔ نیند کی دوائی ذرا کم ملایا کرو اپنی بہن کے کھانے میں، کہیں پاگل ہی نہ بن جائے، اور دونوں اس بات پر ہنس دیے اور پھر ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ میں نے فون دیوار پر دے مارا اور میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری بہن نے میرے گھر پہ نقاب لگایا تھا، اس نے میرے شوہر کو ورگلایا تھا۔ میرا شوہر تو پہلے دن سے ہی ایسا تھا جیسے اس کو مجھ سے شدید نفرت تھی اور فوراً ہی کسی اور کی بہو میں جا سکتا ہے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ میری بہن کو اپنے گھر میں رکھنے پر راضی نہیں تھا، لیکن جب اس نے میری بہن کو دیکھا تو کہنے لگا تمہاری بہن تو بہت پیاری ہے۔ تبھی سے وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ مجھے تو چھوٹی چھوٹی باتیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی کیونکہ بھروسہ تھا میری آنکھوں پر، بھروسے کی پٹی بندھی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ایسا ہوگا، مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا، میرے محبت اور رشتے دونوں کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ مجھے اب کیا کرنا چاہیے تھا وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں تو پہلے ہی اس کہانی کا اضافی کردار تھی۔ اگر ان کو بتا دیتی کہ مجھے سب کچھ پتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے، مجھے گھر سے نکال دیتے اور خود ایک دوسرے کے ساتھ رہتے۔ چاہے ان کا تعلق ناپاک ہوتا، ان کو اس سے کیا فرق پڑتا؟ ویسے تو وہ برا ہی کر رہے تھے۔ بہت روئی، میں اپنے آپ کو بھی غصہ کیا کہ شاید میری غلطی ہے، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میں ہی اپنی بہن کو اپنے گھر لے کر آئی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ایسا کرے گی۔ شام کو اپنے شوہر کو سامنے بٹھا کر سب کچھ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پر جب ویڈیو کے بارے میں بتایا تو پھر وہ دونوں ہی مان گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ مجھے آزاد کر دے، بے شک میری بہن کے ساتھ شادی کر لے کیونکہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میرے شوہر نے پہلی فرصت میں ہی مجھے طلاق دی اور کہا کہ تمہاری بہن سے شادی کر لوں گا اور تمہارا اس گھر میں رہنا مناسب نہیں ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ میں وہاں سے چلی گئی اور دارالمان میں آ گئی، یہیں پر رہتی ہوں کیونکہ میرا اپنا کوئی بھی نہیں، کچھ دور پار کے رشتہ دار ہیں لیکن ان کے گھر بھی نہیں رہ سکتی۔ پتہ نہیں مجھے کس بات کی سزا ملی، سارے معاملے میں میری کیا غلطی تھی؟ کیا میری غلطی یہ تھی کہ میں نے ان دونوں کو کھلا چھوڑا اور میرے معاملات یہاں تک پہنچا دیے؟ کیا ہمیشہ اچھے لوگوں کو ہی ان کی اچھائی کی سزا ملتی ہے؟ برے لوگ تو اچھے رہ جاتی ہیں جن کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
میرا گھر بھی اس کو مل گیا، میرا شوہر بھی، اب وہ وہیں رہتی ہے اور میں اسی جگہ پر جہاں میرے جیسے لاوارث لوگ رہتے ہیں۔ اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ اس نے غلطی کس کی ہے، کس کا قصور ہے۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو سٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔